कराची प्रेस क्लब के मेंबरान, दोस्तों, साथियों, भाइयों, मुझे बेइंतहा खुशी है कि मैं आज आपसे हम कलाम हूँ और एक ऐसे तारीखी प्रेस क्लब जिसने कि इस मुल्क की सियासत की बहुत सी ऊंच नीच देखी है, यहाँ पे जो आपके अकाबरीन थे, जो आपके सीनियर्स थे, जिन्होंने इस क्लब की जो हुर्मत है, जो इसकी तारीख़ है और जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है, उसको न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि बेइंतहा कुर्बानियों के ज़रिए इस प्रेस क्लब की लाज भी रखी और उन अक़दार का, उन कॉजेज़ का एक ऐसा मकाम रहा जो कि हमारी मुल्क की तारीख़ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप लोगों को देखकर आपकी बातें सुनी, आपके साथियों की, आपके नुमाइंदों की बातें, और मैं यही देख रहा था कि सब जो भी थे बड़े अरसे से इस मुश्किल, इस सब्र आज़मा पेशे से मुंसलिक हैं, जिसमें कि कोई हर दिन मुख्तलिफ दिन होता है, लेकिन आप साबित कदम रहे। और कुछ से लगता ये भी था कि वो शायद अब थोड़ा बहुत थक गए हैं, लेकिन इस पे मुझे फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है कि हम दोहरी अज़ियत के गिरफ़्तार मुसाफिर, हम दोहरी अज़ियत के गिरफ़्तार मुसाफिर हैं, पाँव भी शल शौक़ सफ़र भी नहीं जाता। तो आप भी मेरा ख्याल है कि इसी दोहरी अज़ियत के गिरफ़्तार हैं, लेकिन असल चीज़ यही है कि जिस मुक़द्दस पेशे से आप मुंसलिक हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें जो सब्र और जो इसमें एक मुशक्क़त और एक अपनी चाहे नज़रियात कह लें या अपनी जो मुहिम है, उस पे जिस साबित कदमी से आप चल रहे हैं या आपके साथी चल रहे हैं, जो आपके बड़े चलते आए हैं, वो जो है तो वाकई काबिल तहसीन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो कि मीडिया की मरहून मिन्नत हमारे लीडर इमरान खान, जिन्होंने 22 साल जद्दोजहद की, और ऐसी जद्दोजहद जो कि इंतहाई सब्र आज़मा, कड़ी और मुश्किलात से भरपूर है। अगर आप उनका सफ़र देखें तो वो एक इस लिहाज से भी एक काबिले तकलीद सफ़र है जिसमें कि आपको चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो आपका मकसद हो वो सबसे अजीम होता है और आपकी नज़र उस मकसद से कभी नहीं हटती, चाहे रास्ते में जितनी भी मुश्किलात हों। और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो सफ़र है वो इस बात का इनादार है कि जो वो उन्होंने कहा और जिस मुस्तकिल मिजाजी से और तहम्मुल से और साबित कदमी से उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, तो अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी। और भी कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें मुश्किलात हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो कि उनका हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने आज आपकी सबकी बातें सुनी, आपके जो नुमाइंदे थे, बड़ी ही उनकी, जिसे कहते हैं ना, एक्सट्रीमली रीज़नेबल, बड़ी जायज़ उनकी जो डिमांड्स थी, जो उनकी मसाइल थे, जो उन्होंने जिस खूबसूरत तरीके से पेश किए। एक तो ये था कि सब मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदे थे, तो ये नहीं था कि ये ख़ास ग्रुप है। और जो भी उन्होंने बातें की, तो मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो उन्होंने, मैं तहरीरी तौर पे भी मुझे अपनी जो डिमांड्स हैं या जो उनकी डिमांड्स, मेरा ख्याल है कि इसके लिए गलत लफ्ज़ होगा, रूड लफ्ज़ होगा, जो उनकी जो मुश्किलात हैं उनकी उन्होंने एक तहरीरी शक्ल भी दी है। वो उनको इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तो पहला काम यही होगा। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं। एक नारा लगाया था निज़ाम मुस्तफ़ा का, इन लोगों ने क्या नारा लगाया है कि अपनी जो करप्शन से हासिल की हुई दौलत है
اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چلا رہے ہیں یہ آیا ان کے پاس کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا پروگرام ہے؟ آیا وہ عوام کے سامنے عوام کو فیس کر سکتے ہیں کہ جو حالات آج ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے 2 سال میں سب کچھ تباہ کر دیا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کی تحریک ہے وہ ایک اکٹھ ہے ان لوگوں کا جو کہ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور ایک پریشر کریٹ کر رہے ہیں حکومت پہ کہ ان کو NRO دے، جس کے ہم بالکل وہ سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ ہم ان کی بلیک میلنگ میں آئیں. دوسری بات آپ نے کی کہ آنا چاہیے، بالکل وزراء کو آنا چاہیے. میں تو ابھی 4 مہینے مجھے ہوئے ہیں وزیر بنے ہوئے، وہ کہ آپ کی جگہ میرا خیال ہے کہ مجھ سے جو پہلے وزیر تھیں وہ بھی شاید آئی تھیں یہاں پہ. آنا چاہیے ضرور، بیکاز آپ جو ہیں تو ایک قسم کے پورے معاشرے کا جو ہے نا وہ ایک وہ رکھتے ہیں، ایک آئیڈیا رکھتے ہیں مسائل کا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. صرف آپ سے بھی آدمی مل لے تو آدمی کے کئی ایشوز جو ہے تو سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اور ان کو پھر کام بھی ہو سکتا ہے. تو میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ آنا چاہیے. اور میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اب مزہ پڑ گیا اس دفعہ کی ٹرپ کی وجہ سے، تو میں انشاءاللہ جو ہے تو میں آؤں گا. جس طرح میں نے کہا 4 سے 6 ہفتے بعد یہ میرا کام ہے. اور جو PID ہے اس کو بھی ہم انسٹرکشنز آپ کی آبزرویشن ہم نے نوٹ کر لیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ ان کی اس سے خوش نہیں ہیں. میرا تو خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بالکل تعاون بھی کرنا چاہیے اور میں اس کو نوٹ کر لیا. جی میرا سوال یہ موقف کر دیا گیا ہے؟ فی الحال کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا. وہ جو کیبنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ پورے اس جو پاور سیکٹر ہے اس میں جو ریفارمز اور اس کی صورت میں کیا کیا اقدامات لینے پڑیں گے اور اس کے کیا کیا نتائج جو ان کی پریزنٹیشن تھی، تو وہ پرائم منسٹر صاحب خود انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن بعد جو ہے تو اس کو خود ہی وہ عوام کے سامنے جو بجلی کے جو مسائل ہیں خاص طور پہ اور گیس سیکٹر کے بھی مسائل ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے یہ جاننا. آپ جانتے ہیں کہ 1 سال 2 سال میں جو ہے اس قسم کے کاموں کو ٹھیک کرنا جس کی کہ ایک لمبی تاریخ ہو، ایک مس مینجمنٹ کی، انکمپیٹنس کی، کرپشن کی ایک لمبی داستان ہو، اور وہ آج جو ہے تو اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. مطلب ہے کیا اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ ساری چیزوں کو تباہ و برباد کیا، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، بجلی کی جو سیکٹر ہے اس میں صرف لگائے کارخانے لگائے بجلی پیداوار کے، کیونکہ اس میں آسانی سے پیسے بن سکتے تھے، اور نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی، نہ ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دی، نہ اس کے فائنینشیل ماڈل پہ توجہ دی، نہ وہ اس کی جو مینجمنٹ ہے اس پہ توجہ دی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ کو پوری آپ کو ایک 10-15 سال کی ایک لوٹ مار اور انکمپیٹنس کا، یہ جو ادارے سارے جو بالکل ڈسفنکشنل ہو گئے ہیں، جو کہ کام نہیں کر رہے، یہ کوئی ایک دن کی بات تو ہے نہیں. یہ تو ایک پورا سلسلہ ہے جو کہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، جو کہ ہم 2 سال یا ہم کیا کوئی بھی جو ہے وہ 2 سال میں جو ایک ایسے جو پرانے مسائل انہوں نے اور مسائل کا انبار لگائے ہوں، ہم بالکل کیپیبل فیکٹس اینڈ فگرز رکھیں کہ جی یہ تھا جو کہ ہمیں ملا، اور اس کے آگے پھر ہم سے آپ حساب لیں. ہم اس کو بھی ٹھیک کریں گے اور انشاءاللہ آگے بھی اس کو بہتر کریں گے. شبلی فراز صاحب، میرا نام رباب چاگیو ہے اور میں لیار بھائی سے ہوں. لیار بھائی کو آپ کو پتہ ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان مریم نواز کے گھر جا رہے ہیں، اور وہ جو ان کے گھر جا رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے کیوں جا رہے ہیں، آپ کی سرکار کرانے. دوسرا یہ کہ آپ نے نواز شریف کی تحریر اور تقریر پر پابندی کیوں لگائی؟ Fear brings people together and greed drives them apart. مطلب ہے کہ جب یہ خوف میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، تو وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس یہ احتساب سے ہم بچ سکیں. تو ان کا ملنا کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ تو ان کو بہت پہلے بھی ملتے رہے ہیں اور ابھی بھی یہ ملتے رہے ہیں. لیکن یہ ضرور کہوں کہ ان سب کے مفادات مختلف ہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ مختلف اس کی سوچ ہے. مسلم لیگ نون ہے، اب تو اس تقریر کے بعد وہ بالکل ہی وہ ہو گئے ہیں، اس کی اپنی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے.
اب مولانا صاحب رہ گئے ہیں تو مولانا صاحب تو مولانا ہیں. اچھا شبلی فراز صاحب دیکھیں اب میں آپ ہر سوال کا آپ کا تو جواب نہیں دوں گا. اچھا شبلی صاحب، میرا نام جاوید قریشی ہے، INP کا بیورو چیف ہوں ادھر کراچی. میرا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن ریزائن کرے گی تو ہم ری الیکشن کرا دیں گے. جی تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آسان ہے؟ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ریڈیو پاکستان کے 800 ملازمین کو نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور کانٹیکٹ ملازمین کو، کیا یہ اس بات کی نتیجہ ہے کہ 1 کروڑ ملازمتیں دی جائیں گی؟ آپ کا جو پہلے سوال کا جو پہلا حصہ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ استعفے اور دوبارہ الیکشن یہ کوئی آسان کام ہے، تو میرا آپ سے کاؤنٹر سوال ہے، آپ استعفے دینے کو آسان کام سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ استعفیٰ دینا آسان نہیں ہے. ہم تو لے لیں گے اور ہم قبول بھی کر لیں گے اور ہم دوبارہ الیکشن بھی کرائیں گے. بالکل بالکل، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. جی 800 ملازمین کا پاکستان براڈ کاسٹنگ، دیکھیں جو 30 سال سے جاب کر رہے ہیں، بالکل یہ سسٹم ہی غلط ہے جی، کہ آپ 30 سال تک کسی کو نوکری پہ رکھیں اور ایک دن اس کو کہیں تمہارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا یا نہیں ہوا. ہماری پارٹی پرائم منسٹر صاحب یہ بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے، ہمارے جو جیو کے دوست ہیں ان کے سوال کا جو جواب میں دے رہا تھا، بنیادی طور پہ یہی چیزیں ہیں کہ جس میں کہ غلط کام کیے گئے جس کے خمیازہ ہم آج ہوئی. یہ صرف ریڈیو پاکستان میں نہیں ہے، اور کئی اداروں میں جس میں کہ لوگ کانٹریکٹ پہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی جو وہ ہے مستقبل ہے وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. یہ ادارے بیٹھ گئے ہیں، چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، پاکستان ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ پاکستان اسٹیل مل ہو. اس کا سوچنا تو چاہیے کہ یہ آیا PTI حکومت کا قصور ہے کہ یہ ادارے ایک دم بیٹھ گئے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہی تو ہمارا رونا ہے، یہی تو اسی کے خلاف تو ہم نے جنگ لڑی ہے کہ آپ اداروں کو یا کسی اس میں اس سے ایک ضرورت سے زیادہ لوگ جب ایک کشتی میں بٹھائیں گے، 100 بندوں کی کشتی میں اگر آپ 1000 بندے بٹھائیں گے تو اس کشتی نے ڈوبنا ہے. نہ وہ ادارے چل سکیں گے اور نہ ان کے وہ جو اصل لوگ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ بھی اس میں رگڑے جائیں گے. This is Pakistan Observer. For more latest news, subscribe to our YouTube channel. Thank you.